अस्सलाम वालेकुम। बचपन से मुझे लगता था कि मेरे घर में शायद कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें हैं, गायबी चीज़ें, लेकिन मैं हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करता था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। घर में छोटी अजीब हरकत होते रहते थे, जैसे अजीब आवाज़ें, अचानक ठंड महसूस होना और चीज़ों का इधर उधर या गायब हो जाना। मैं हमेशा सोचता था कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है या बस इत्तेफाक। पहली बार वाक़या ऐसा तब हुआ जब एक बड़े लोहे का दरवाज़ा जो पूरी तरह बंद था खुद ब खुद खुल गया। उस वक्त मैं और मेरे वालिदा बाहर बैठकर एक दादा के बारे में बात कर रहे थे जो कुछ दिन पहले इंतकाल कर गए थे। ये बात और भी अहमियत रखती थी क्योंकि मेरे दादा इस घर में पैदा हुए थे और यहीं ज़िंदगी गुजारी थी उन्होंने। सालों तक मैं इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन 2021 में मैंने दिलचस्पी की वजह से अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद से मैंने और भी ऐसे लम्हे देखे जो समझे जा ही नहीं सकते। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद इसलिए कि मैं इन चीज़ों को मानने लगा हूँ या फिर मैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ, इसलिए ये सब मेरे साथ ही होता है। लेकिन वो वाक़या जो मेरी सोच को पूरी तरह बदल गया वो तब हुआ जब मैं अपने चाचू के साथ कराची के सदर के एक मशहूर पुराने होटल वहाँ रुका था। कुछ दिन के लिए मैंने वहाँ स्टे किया। हमारा कमरा अलग फ्लोर पर था। एक दिन शॉपिंग करके जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो कमरे का कार्ड काम नहीं कर रहा था। मैं नीचे रिसेप्शन गया तो मैनेजर ने कहा कि शायद दरवाजे की बैटरी ख़त्म हो गई है। उन्होंने कहा कि चलो मैं मेंटेनेंस भेजता हूँ थोड़ी देर तक, लेकिन कोई नहीं आया। फिर एक और स्टाफ मेंबर ने कार्ड चेक किया और कहा कि ये कार्ड तो इस कमरे के लिए रजिस्टर्ड ही नहीं है। आखिर उन्होंने सही कार्ड दिया और मैं कमरे में गया। जल्दी थी इसलिए कपड़े बदल कर शूज़ पहन रहा था और मेरी नज़र बेडरूम की सफ़ेद दीवार पर एक साये पर पड़ी। वो एक आदमी का साया था जो टोपी पहने चल रहा था और धीरे धीरे हल्का और तेज़ हो रहा था, यानी कभी वाजिया नज़र आता था और कभी गायब हो जाता था पूरी तरह। हैरान होकर मैंने उसको दोबारा समझने की कोशिश की, लेकिन वो दीवार या वो कमरे में कोई नहीं था। उसी रात जब मैं सोने लगा था तो एक अजीब आवाज़ मुझे सुनने को मिली। फ़िलहाल रात को कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हुई, बस आवाज़ सुनने को मिली। लेकिन जब सुबह मैं कमरे से बाहर निकलने लगा तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था, जबकि मेरी आदत थी कि मैं दरवाज़ा कभी लॉक ही नहीं करता था। तो समझ आई कि रात को जो आवाज़ मैं सुन रहा था वो दरवाज़े के लॉक होने की थी। इसके बाद भी मैं कुछ ऐसे होटल्स में गया जो मशहूर हैं अजीब वाक़यात के लिए, जैसे लाहौर और इस्लामाबाद के पुराने होटल्स। लेकिन सदर के इस होटल में सबसे अजीब वाक़या हुआ है मेरे साथ, जो मेरी समझ से बाहर है। मुझे उस जगह के बारे में पहले कुछ भी पता नहीं था और ये सब कुछ बिल्कुल अनजान था जो हुआ है मेरे साथ। खैर, ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरे साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जो मुझे इस गायबी चीज़ों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है। मैं अपनी मिड-20s में था, कराची में रहता था और अचानक डिसाइड किया कि एक रोड ट्रिप पर जाता हूँ मरी की तरफ। ये फ़ैसला बिल्कुल आखिरी लम्हे में हुआ था मेरे। सिर्फ मैं और मेरा वफ़ादारी साथी, मेरा बड़ा कुत्ता जिसका नाम शेरू था। मेरा हफ्ते वाले दिन और इतवार वाले दिन दोनों दिन ऑफ होता था, इसलिए मैं जुमे के दिन दोपहर को ही निकल पड़ा एक एडवेंचर के लिए। उस वक्त मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मरी में रुकने के बजाय मैंने एक सस्ती मोटल चूज़ की जो एबटाबाद के एक छोटे शहर के करीब थी। ये शहर एक पुराना माइनिंग एरिया था और मोटल भी बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ सोने के लिए एक कमरा। मैं रात 9 बजे के करीब वहाँ पहुँचा और देखा कि पार्किंग एरिया कंस्ट्रक्शन गाड़ियों से भरा हुआ था। थोड़ा अजीब लगा मगर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। चेक इन करने के बाद मैं शेरू को लेकर थोड़ा बाहर घूमने गया और वापस आ गया। रात को मैंने थोड़ा टीवी देखा और फिर सो गया, क्योंकि मैं हमेशा गहरी नींद सोता हूँ और बीच रात कम ही उठता हूँ। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब हरकत से मेरी नींद खुली। शेरू भी परेशान था, जैसे कोई हरकत महसूस कर रहा हो वो। तभी मैंने देखा एक आदमी मेरे कमरे के अंदर था। वो अचानक एंट्री डोर की तरफ से आया था, लेकिन मैंने दरवाज़ा खोलते हुए नहीं देखा। एक पल कमरा खाली था और दूसरे पल वो आदमी वहाँ चल रहा था।
وہ ایک عام مزدور جیسا لگ رہا تھا. براؤن رنگ، سیاہ بال اور شیو کی ہوئی تھی اس نے، اور کپڑے صحیح طرح کے پہنے ہوئے تھے اس نے. اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا لنچ باکس تھا اور ایک بوتل تھی، جیسے کہ وہ اصل میں کوئی مزدور ہو. میں بالکل چپ رہا، صرف اپنا سر ہلکا سا اٹھایا اور دیکھتا رہا. شیرو بھی اس آدمی کو گھور رہا تھا مگر بھونک نہیں رہا تھا. میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آئیں اور تبھی اس آدمی کی نظر مجھ پر پڑی. وہ آدمی مسکرایا، ایک دوستانہ مسکان تھی، جیسے کہ کہہ رہا ہو کہ گھبراؤ مت. لیکن اس کا اچانک وہاں ہونا اتنا عجیب تھا کہ میرا جسم سخت ہو گیا تھا. میں پریشان ہو گیا تھا. میرے دل نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جا. شاید اس نے میری وہ ٹینشن محسوس کر لی تھی کیونکہ اس کا چہرہ تھوڑا پریشان ہو گیا تھا. پھر اس نے کچھ نہیں کہا اور دھیرے سے کمرے کے ایک کونے سے گزرتا دوسری دیوار میں غائب ہو گیا. یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی. شاید آپ اس بات پر یقین بھی نہ کریں، لیکن کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ یہ صرف میرا ایک سپنا تھا، لیکن یہ اتنا ریئل تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اس رات جو کچھ ہوا وہ اصل ہے. میں فوراً اٹھ کر دیوار کے پاس بھی گیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. وہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے ایک آدمی بات کر رہا ہو آپس میں. ایک گروپ کنسٹرکشن ورکر تھا. میں اور شیرو دونوں چپ رہے. وہ بھی پریشان تھا، اس کے کان ہل رہے تھے، وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا. کچھ دیر بعد ہم دونوں چپ ہو گئے اور دوبارہ سو گئے. صبح جب اٹھ کر دیکھا تو ایک ساتھ والا کمرہ خالی تھا. کنسٹرکشن ورکرز چلے گئے تھے وہاں سے. میں بہت پریشان تھا لیکن کسی کو بتانے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں. میں نے چیک آؤٹ کیا، شیرو کو گاڑی میں بٹھایا اور دن بھر پہاڑ میں گھومتا رہا اور واپس کراچی لوٹ گیا. جو کچھ ہوا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. وہ آدمی بڑے ارادے والا نہیں لگ رہا تھا، بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کرنے آیا ہو. شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں اسے دیکھ لوں گا. ڈر مجھے اس کی شخصیت سے نہیں لگا بلکہ اس بات سے کہ میں نے کچھ ایسا دیکھا جو سمجھ سے باہر تھا. شیرو کا ریاکشن اور ساتھ والے کمرے سے جو آوازیں میں سن رہا تھا، اور ایک پل کے لیے تو مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید یہ سپنا تھا ہی نہیں. اس کے بعد میں نے وہاں کبھی کوئی سٹے نہیں کیا. میں آپ کو اس کی ایگزیکٹ لوکیشن نہیں بتا سکتا. پھر بھی یہ تھا فی الحال میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی. بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف. السلام علیکم، میرا نام احمد ہے اور میں ہمیشہ سے ایڈونچر سٹوریز کا شوقین رہا ہوں. ایک سکسیسفل سافٹ ویئر انجینئر ہونے کے باوجود میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی جاب سے بریک لینا چاہیے اور ایک سولو ٹرپ پر جانا چاہیے. میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان کے ناردرن ایریاز ایکسپلور کروں گا، ریلیکس کروں گا اور خود کو دوبارہ پانے کی کوشش کروں گا. میرا پلان تھا کہ میں اینشینٹ ہسٹوریکل جگہ دیکھوں، لوکل کھانا انجوائے کروں اور وہاں کے کلچر ایکسپیرینس کروں. ایک بیک پیک کیا اور رینٹل کار کے ساتھ میں نے اپنا سفر شروع کر لیا، لاہور سے ناردرن ایریاز کی طرف. میرے پلانز فلیکسیبل تھیں تاکہ میں کم مشہور راستے اور جگہ ایکسپلور کر سکوں. سفر کے بعد میں سوات کے آس پاس تھا جو اپنے لش فورسٹ اور ہسٹوریکل ریونز کے لیے مشہور ہے. ایک دن ہسٹوریکل ریونز ایکسپلور کرنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ تھوڑا اور کنٹری سائڈ ایکسپلور کرتا ہوں. میرا جی پی ایس کام نہیں کر رہا تھا مگر مجھے تھرل پسند تھا اور یہ بے مقصد سفر مجھے مضبوط اور ایکسائٹڈ فیل کروا رہا تھا. لیکن رات ہونے لگی اور مجھے ریئلائز ہوا کہ میں غلط راستہ لے چکا ہوں. ایک پکی سڑک جو کہ اب گندی اور کچے راستے میں تبدیل ہو گئی تھی جو گھنے جنگل سے گھری ہوئی تھی. میں نے واپسی میں روڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر جو راستہ میں نے لیا وہ اور زیادہ خراب تھا اور گھنے جنگل کی طرف لے کے جا رہا تھا. اسی گھبراہٹ کے بیچ مجھے دور ایک فلیکرنگ نیون سائن نظر آیا. ایک پرانی سی ہوٹل تھی جس کا نام تھا ہل ویو ہوٹل. یہ ایک رن ڈاؤن بلڈنگ تھی جو جنگل کے بیچ اکیلی کھڑی تھی. میں نے اپنی کار پارک کی اور اندر گیا، یہ سوچ کے کہ شاید ڈائریکشنز مل جائیں یا ایک رات کے لیے رکنے کی جگہ. ہوٹل کے اندر روشنی ڈم تھی اور بس کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے.
ایک عجیب سی خاموشی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سمیل تھی۔ ریسیپشن پر ایک لمبا آدمی تھا جس کے چہرے پر ایک پرانا سا کٹ کا نشان تھا۔ اس نے مجھے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ گریٹ کیا۔ ویلکم دوست، تم یہاں کیسے آئے؟ میں نے اپنی سچویشن ایکسپلین کی اور پوچھا کہ کیا یہاں آس پاس رکنے کی جگہ ہے۔ اس نے دھیان سے میری بات سنی اور کہا، ریلیکس کرو دوست، تم تھکے ہوئے لگ رہے ہو، ایک چائے لو اور میں سوچتا ہوں کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ مجھے پہلے عجیب لگا مگر میں نے ان کی بات مان لی۔ ایک کپ چائے کے بعد مجھے تھوڑا ڈیزینس محسوس ہونے لگا، مجھے سستی سی آئی۔ اس کے بعد کافی چیزیں مجھے بلر یاد ہیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی میں ایک عجیب سی جگہ پر تھا، ایک چھوٹی گندے سے روم میں۔ کنسرنٹ والز یعنی دیواروں پر دراڑ تھی اور ایک کھڑکی تھی جو کہ باہر مین کی طرف کھلتی تھی۔ مجھے اپنے پیٹ کے ایک سائڈ پر ایک بینڈیج نظر آیا اور درد مجھے کافی زیادہ ہو رہا تھا۔ جب میں نے دھیرے سے بینڈیج اتارا تو مجھے کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ مجھے ایک سٹچ واؤنڈ نظر آئی۔ مجھے سمجھ آیا کہ مجھے ڈرگ کر کے ایک اورگن لے لیا گیا تھا۔ پینکڈ اور کنفیوزڈ میں نے دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ ہوٹل کا مین ایریا خالی تھا۔ مجھے اپنی کار ویسی ہی ملی جہاں میں نے چھوڑی تھی۔ میں نے جلدی سے کار سٹارٹ کی اور بنا کسی ڈائریکشن کے مین روڈ تک پہنچا۔ وہاں ایک ٹرک ڈرائیور ملا جو مجھے نیئرسٹ ہاسپٹل لے گیا۔ ڈاکٹر نے کنفرم کیا کہ میرے کڈنی نکال لی گئی ہے۔ یہ ایک ہورر سفر تھا جو مجھے میری زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا اور میری ایک دم سے زندگی بدل گیا۔ میں واپس اپنے شہر آیا لیکن اب زیادہ کوشنس ہوں۔ میں نے اورگن ٹریفکنگ کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کیا اور اس الیگل ٹریڈ کا وکٹمز کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام حسنین ہے اور میری کالج کی ایک نئی جرنی سٹارٹ ہونے جا رہی تھی۔ گھر سے دور پہلی بار رہنا کافی چیلنجنگ تھا۔ کچھ ہفتوں تک کلاسز لینے کے بعد میں نے سوچا مجھے ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنی چاہیے۔ اپنے پیسے کمانے کا آئیڈیا مجھے انڈیپینڈنس اور سیٹسفیکشن کا احساس دے گا۔ کنیکشنز کے تھرو مجھے ایک جاب ملا۔ میرا ایک پرانا دوست، ان کی فیملی کا ایک ہوٹل تھا جہاں مجھے نائٹ شفٹ میں ایک جاب مل گئی جو میرے اپارٹمنٹ سے صرف کچھ ہی دور تھا۔ یہ ہوٹل چھوٹا تھا، صرف 12 رومز کے ساتھ، لیکن اس میں ایک عجیب سا چارم تھا۔ اس کا پرانا نیون سائن ہمیشہ فلکر کرتا رہتا تھا اور پارکنگ لاٹ اکثر خالی ہوتا تھا۔ صرف کبھی کبھی کوئی ٹرک ڈرائیور یا تھکا ہارا ٹریولر نظر آتا۔ رات کے شفٹ میرے لیے چیلنجنگ تھا کیونکہ میں صبح ٹائم کا عادی ہوں، لیکن پیسے ٹھیک مل رہے تھے اور مجھے لگا میں اپنے اسٹڈی اور نیند دونوں مینیج کر لوں گا۔ پہلی رات کافی نارمل تھی، ٹیکسٹ بکس پڑھتے اور جاگتے رہنے کی کوشش کرتے گزر گئی۔ دوسری رات بھی ویسے ہی تھی، لیکن تیسری رات سب کچھ بدلنے لگا۔ پہلے تھوڑی بہت آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں نے سوچا شاید یہ پرانی بلڈنگ کی آواز ہے یا ہائی وے کی ٹریفک کی۔ کبھی کبھی آئس مشین ٹھپ ٹھپ کی آواز دیتی، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن رات کے 2 بجے کے آس پاس مجھے ہلکی سی فسفساہٹ سنائی دی۔ یہ اتنی دھیمی تھی کہ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے۔ لوبی میں ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ فسفساہٹ پھر سے سنائی دی، اس بار زیادہ زور سے۔ یہ ہوٹل کے رومز کی طرف سے آ رہی تھی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کاؤنٹر کے نیچے رکھی فلیش لائٹ اٹھائی اور دھیرے دھیرے ہال وے کی طرف چل دیا۔ ایک ایک کر کے سبھی رومز چیک کیے، سب خالی تھے اور لاکڈ بھی۔ جب روم نمبر 7 کے پاس گیا تو اچانک فسفساہٹ بند ہو گئی۔ میں نے دھیرے سے نوک کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ جب ہینڈل گھمایا تو وہ آسانی سے کھل گیا
دروازہ دھیرے سے کھلتا گیا اور سامنے کا اندھیرا خالی کمرہ. مجھے بہت بے چینی ہوئی جب میں اس کمرے کے اندر گیا. کمرہ ہالوے سے کافی زیادہ ٹھنڈا تھا. فلیش لائٹ آن کی اور پورا روم چیک کیا. سب کچھ نارمل لگ رہا تھا. بیڈ صاف تھا, ایک چھوٹی سی ٹیبل اور وال پر ماؤنٹڈ ٹی وی تھا, لیکن ہوا عجیب سی بھاری ہوئی تھی. جانے ہی والا تھا تبھی ایک چیز میری نظر میں آئی. ڈریسر کے اوپر مرر فوگڈ اپ تھا, جیسے ابھی کوئی گرم شاور لے کے گیا ہو. دھیرے دھیرے مرر کے پاس گیا. مرر پر جو بھاپ لگی ہوئی تھی اس کے اوپر ہیلپ می لکھا ہوا تھا. میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا. فلیش لائٹ آلموسٹ گر گئی اور میں وہاں سے بھاگ گیا. دروازہ زور سے بند کر کے لوبی میں واپس آیا. خود کو سنبھالنے کی کوشش کی, لیکن وہ سین میرے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا. اگلے دن میں اور زیادہ کوششنز تھا. سیکیورٹی کیمراز پر نظر رکھتا رہتا, لیکن سب کچھ نارمل لگ رہا تھا. رات کے 3 بجے پھر وہی فسفساہٹ سنائی دی. اس بار زیادہ زور سے اور ڈسپریٹ تھی. ہر طرف سے آ رہی تھی, جیسے دیواروں سے ٹکرا رہی ہو. میں نے اپنے کان بند کیے, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا. میں نے بیسمنٹ کا رخ کیا, جو مجھے بولا گیا تھا کہ بنا ضرورت نہ جانا. سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت ہوا اور زیادہ ٹھنڈی ہو گئی. بیسمنٹ پورا پرانا فرنیچر اور باکسز سے بھرا ہوا تھا. ایک کونے میں ایک دروازہ دھیرے سے کھلا ہوا تھا. دروازے کے پاس گیا. فسفساہٹ اور زور سے سنائی دینے لگی. دروازے کو دھکا دیا اور ایک تیکھی ٹھنڈی ہوا مجھے ٹکرا گئی. روم میں کافی اندھیرا تھا. لائٹ سوئچ ڈھونڈا اور جب بلب جلایا تو میرے سانس رک گئے. رومز میں پرانی تصویریں اور نیوز پیپر کلپنگز وال پر لگی ہوئی تھیں. تصویریں ہوٹل کے پرانے گیسٹ کی تھی شاید, جن کے چہرے ڈر کے مارے فریز لگ رہے تھے. کلپنگز کے ہینڈل لائنز انسولڈ مرڈرز اور ڈسپیرنس کے بارے میں تھی. روم کے بیچ میں ایک پرانی ڈائری پڑی ہوئی تھی. میں نے اسے اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا. پکچرز اور انٹریز سب کچھ عجیب اور ہوریفائنگ تھی. اس کے اندر جو پکچرز تھیں اس میں لوگ بندھے ہوئے اور ٹارچر کیے جا رہے تھے. پکچرز دیکھ کر میرا دل گھبرا گیا اور ڈائری نیچے زمین پر پھینک دی. فسفساہٹ اب تیز ہو گئی تھی, جیسے ایک گروپ آواز لگا رہا ہو. میں نے وہاں سے بھاگ کر دروازہ بند کر دیا. سیڑھیوں پر چڑھتے وقت مجھے لگا کسی نے میرے بازو کو ٹچ کیا, لیکن پیچھے کوئی نہیں تھا. لوبی میں لوٹ کر میں نے اپنے دوست کو کال کی اور سب کچھ بتایا. اس نے سنا اور ایک بات بولی, یہ ہوٹل کے بارے میں کافی رومرز ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ہانٹڈ ہے اور ہوٹل میں کچھ سائے ہیں. میں وہاں اور نہیں رہ سکتا تھا. اگلے دن جاب چھوڑ دی, لیکن وہ ایکسپیرینس میرے ساتھ رہا. آج بھی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے وہ اسپرٹس مجھے دیکھ رہی ہیں. رات کے سناٹے میں مجھے وہی فسفساہٹ سنائی دیتی ہے. یہ بہت بہت شکریہ حسنین, آپ نے ہمارے ساتھ اپنی کہانی شیئر کی. بڑھتے ہیں اپنی ایک اور کہانی کی طرف. السلام علیکم, میرا نام صبا ہے اور میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ میں ایک آؤٹ آف کنٹری وزٹ کروں. جب میری کمپنی نے ایک بزنس ٹرپ کا اناؤنسمنٹ کیا جو کسی شاندار ریزورٹ پر ہونی تھی, تو مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا. میرے ساتھ کافی کولیجیس بھی تھے اس ٹرپ پر. ورکشاپس اور سیمینارز کا سلسلہ دن کے وقت ہوتا, لیکن راتوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی وقت ہوتا تھا. شروع کے کچھ دن کافی بیزی گزرے. دن کے وقت میٹنگز اور رات کو ہم پارٹی اور لوکل کو سائنس انجوائے کرتے تھے. ہمارے ہوٹل ایک دم لگزیریس تھا. اسپیشیس روم, انفینٹی پول اور ایک پرائیویٹ بیچ کا ایکسیس بھی. سب کچھ ایک ڈریم کی طرح لگ رہا تھا. ایک رات ایک لمبی میٹنگ کے بعد ہم سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک نیئر بائی کیفے پر جا کر تھوڑا ریلیکس کرتے ہیں. رات لافٹر اور ہلکی میوزک کی میلوڈی سے بھری ہوئی تھی.
ہر چیز ایک دم پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ جب رات زیادہ ہونے لگی اور مجھے تھکن محسوس ہونے لگی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پہلے ہوٹل واپس چلی جاؤں۔ میں نے اپنی دوستوں کو بائے بولا اور وارم ہوا کا مزہ لیتے ہوئے ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ ہوٹل میں اپنے روم میں واپس آ کے ایک سکون محسوس ہوا۔ میں نے نائٹ ڈریس پہنا اور برش کیا اور اپنے سافٹ بیڈ پر لیٹ گئی۔ سمندر کی لہروں کی آواز مجھے سونے میں مدد کر رہی تھی، لیکن رات کے بیچ مجھے نیند سے جاگنا پڑا۔ روم میں اندھیرا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ سب کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن پہلے کچھ سنائی نہیں دیا، صرف سمندر کی دور کی آواز تھی۔ پھر ایک ہلکی سی آواز سنی، جیسے کسی دروازے کی چار دیوار ہل رہی ہو۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے سننے کی کوشش کی۔ اس دفعہ آواز اور کلیئر تھی، دھیرے دھیرے قدم چلنے کی آواز جو میرے کمرے کے قریب آ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر پینک ہو گئی جب ڈور کے پاس قدم رک گئے اور ہینڈل دھیرے دھیرے گھوما۔ دروازہ کھلتا گیا اور ایک دم اندھیرا سا فگر اندر آیا۔ اس کا چہرہ ہوڈی کے اندر چھپا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں گلوز تھے جو بالکنی کی ہلکی سی روشنی میں چمک رہے تھے۔ میرا دل اتنا تیز دھڑک رہا تھا کہ میری سانسیں رکنے لگیں۔ اس آدمی نے بنا آواز کیے میری چیزیں تلاشنا شروع کر دیں، میرا والیٹ، فون اور کچھ اور چھوٹی چیزیں۔ میں نے کچھ کرنے کا سوچا، لیکن ڈر کی وجہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے مجھے دیکھا، ہماری نظریں ملیں اور مجھے لگا وقت رک ہی گیا ہو۔ اس نے اپنے ہوڈی کے اندر سے ایک چاقو نکالا اور میرے ڈر حقیقت بن گیا۔ میں نے فوراً اپنے بیڈ سائڈ لیمپ اٹھایا اور اس پر مارنے کی کوشش کی، لیکن اس نے بچ کر اور میں اس سے بچنے کی کوشش میں ایک کارنر میں آ گئی۔ وہ میری طرف اور تیز آنے لگا، لیکن میں نے بالکنی کی طرف بھاگنے کا پلان بنایا۔ اپنی پوری طاقت لگا کر میں نے ایک چیئر اس کے اوپر پھینکی اور بالکنی کی طرف بھاگ گئی۔ بالکنی کی ریلنگ کے نیچے گھاس تھی تو میں نے جمپ کیا اور نیچے اتر گئی۔ میرا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا میں گر جاؤں گی۔ میں ہوٹل کے ریسیپشن کی طرف بھاگی اور سیکیورٹی کو سب کچھ بتایا۔ پولیس کو بلایا گیا، لیکن وہ آدمی اور میری چوری کی ہوئی چیزیں مجھے آج تک نہیں ملی، جیسے وہ ہوا میں غائب ہی ہو گیا ہو۔ اگلے دن ہم سب جلدی پاکستان واپس آ گئے، لیکن اس رات کی خوفناک یاد میرے ذہن میں تھی۔ وہ ٹرپ میری زندگی کی سب سے ڈراؤنی یاد بن گئی، ایک یاد جو مجھے ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ حفاظت اور خطرہ صرف ایک پتلے دھاگے سے الگ ہوتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔